बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंतशार फैलाने के दो ड्रामे एक ही दिन स्टेज किए गए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि एक इबहम की फ़ज़ा लोगों के ज़हन में छाई रही। और ये मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पहला ड्रामा तो ये उठाई गिरे ने किया दंदान साज ने कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। 9 अप्रैल को दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराया जाए। और ये परवेज़ मुशर्रफ की बाक़ियात इंतशार पैदा करने के लिए, इंतशार इसलिए कि इसके नतीजे में होगा क्या। हुकूमत ने साफ अल्फाज में कह दिया है, राना सनाउल्लाह ने भी, रज़ा रब्बानी ने भी और दूसरों ने भी, कि सदर को ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान कर सके। और ये इलेक्शन कमिश्नर ने इसीलिए एक दिन पहले ही ये बात बता दी थी। और इस तरह वो टोपी ड्रामा अमलन पहले ही नाकाम हो गया था। और जो मैंने कल बताया था कि शेख रशीद ने जो कहा है कि सदर आरफ उल्वी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें वरना इस्तीफ़ा दें, तो इसका मकसद सिर्फ ये मुखबरी करना था कि उल्वी कल ऐलान करने वाला है। और अगर उसने ऐलान किया तो मेरा ज़रा टहका बन जाएगा कि देखो शेख रशीद ने धमकी दी थी कि वरना घर जाओ और दमदान साजी करो। तो मेरा टहका चल गया और मेरे अल्टीमेटम पर आरफ उल्वी ने ये ऐलान कर दिया। हालांकि ये तयशुदा था, इमरान खान के साथ मीटिंग में ये तय हो चुका था कि पीर को या मंगल को इसने ऐलान करना था, और उसने ऐलान कर दिया। और इलेक्शन कमिश्नर ने इसी चीज़ को भांपते हुए एक दिन पहले ही ये फैसला किया कि ना तो उल्वी से मिलने के लिए जाना है, ना उससे मुशावरत करनी है, और सूबाई असम्बलियों का मामला जो है उसके इख्तियार में ही नहीं है। गोया कि आरफ उल्वी के इस ऐलान का नतीजा जो है 0 + 0 = 0, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, ये है कि PTI के जो TV पर बैठे हुए तनख्वाहदार, जो फर्रा गोगी नेटवर्क के 6, 7, 8 आदमी बैठे हुए मुख्तलिफ चैनल्स पर, वो एक ऊधम मचाएंगे कि देखो सदर ने ये कर दिया, सदर ने बम फोड़ दिया, हुकूमत फंस गई, हुकूमत मारी गई, हुकूमत के रास्ते बंद। कोई रास्ता बंद नहीं, जो होना है वही होना है। अच्छा, यहाँ एक लतीफ़ा भी है कि किसी PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ये कहा कि अच्छा तो फिर ठीक है, सदर को अगर सूबाई का अख्तियार नहीं है तो कौमी का अख्तियार है, वो कौमी का ऐलान कर देगा। उस गधे को ये पता नहीं कि सदर कौमी इंतखाबात का ऐलान 2 ही सूरतों में कर सकता है, तीसरी सूरत में उसे कोई इख्तियार नहीं है, न किसी और इदारे को इख्तियार है। 2 ही सूरतों से मराज ये है कि जब असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन के मशवरे से ये तारीख सदर की तरफ से आती है कि इस तारीख को इलेक्शन होंगे, और वो 90 दिन के अंदर ही होने होते। तारीख एक दिन आगे पीछे हो सकती है, ये सदर का अख्तियार है। या फिर असम्बली तोड़ दी जाए, वज़ीर आज़म के मशवरे पर असम्बली तोड़ दी जाए, इत्मीनात का वोट कामयाब हो जाए और नई हुकूमत आकर असम्बली को तोड़ने का ऐलान कर दे, या जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो ही ये समझ कर के अब नए इलेक्शन कराने का वक्त आ गया है या मुझे इत्मीनात नहीं रहा, वो असम्बली तोड़ दे। तो 2 ही सूरतें हैं, यानी जब असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाए या असम्बली तोड़ दी जाए, तो फिर इस सूरत में, दोनों सूरतों में सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार है। ऐसा नहीं है कि वो अब मुद्दत ख़त्म हो रही है अक्टूबर में, असम्बली चल रही है और सदर ये ऐलान कर दे कि नहीं अप्रैल या मई में इलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये PTI वालों की मालूमात का हालती का आलम यही है, इनकी जहनी कैफियत, इनके जो IQ लेवल है और जिस तरह की इनकी जहालत है, जिस तरह के ये कुंद ज़हन और गबी ज़हन किस्म के ज़ूम्बी टाइप के लोग हैं। तो कल जिस तरह इमरान खान ने अदालत में ड्रामा लगाया, तो आपने देखा होगा कि किस तरह TV चैनल्स पर बैठकर झूठ बोल रहे थे कि लाखों अवाम सड़कों पर है। हालांकि PTI की तरफ से मसलसल ये ट्विटर पर ऐलान होता रहा, इतला दी जाती रही कि फ़ौरन पहुँचो हाई कोर्ट, पहुँचो हाई कोर्ट, पहुँचो फ़ौरन पहुँचो। शाम तक ये ऐलान होते रहे। इसके बावजूद जो इनकी हालत थी वो काबिल रहम थी। लोगों की माल रोड खाली पड़ा हुआ था, गाड़ियाँ थी, गाड़ियों के दाएँ बाएँ कहीं 20 लोग, कहीं 25 लोग, कहीं 30 लोग, कहीं 100 लोग। सबसे बड़ा मजमा जो था वो हाई कोर्ट के बाहर था, वो कई 100 का था। 1000 की गिनती का दूर दूर तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। हाई कोर्ट के अंदर 100, 150 का मजमा था। जो PTI के वकील थे, जो हाई कोर्ट में पहले ही मौजूद होते हैं, उनसे फवाद चौधरी ने भी खिताब किया। बहरहाल हम ये सदर वाला जो इशू है ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब जो होगा वो हुकूमत बाकायदा सरकारी एलामिये के सूरत में रद्दअमल देगी। इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल भी आएगा, वो ज़ाहिर रिजेक्ट कर देगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई शिक नहीं है। तो इसने ये सूबाई असम्बलियों के ऐलान करके खुद अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि इसने आइन शिकनी की है। ये सदर की दूसरी आइन शिकनी है। पहले आइन शिकनी वो
جب عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہونے دی گئی تھی جو کہ خلاف آئین کام تھا، جس کو بعد میں یہ ہم خیال بینچ نے بھی آئین شکنی قرار دیا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تو اس عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرنے کے بعد عمران خان نے اسمبلی غیر آئینی طور پر توڑی، اور اس غیر آئینی طور پر توڑنے کا حکم جو تھا صدر نے روکا ہی نہیں، اور نہ ہی عمران خان کو دوبارہ واپس بھیجا یہ خلاف آئین، بلکہ 5 منٹ کے اندر اندر اس علوی نے اسمبلی توڑ دی۔ یہ آئین شکنی تھی۔ خود سپریم کورٹ کے الفاظ کے مطابق اس پر آئین شکنی کا مقدمہ بنتا ہے، اپوزیشن نے نہیں کیا۔ اپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں آگے حکمران اتحاد نے نہیں کیا تو یہ اس کی کمزوری تھی۔ وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف ہے وزیر اعظم، جن کے پاس کوئی قوت فیصلہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ اب اس نے صوبائی اسمبلیوں کے معاملات میں مداخلت کر کے خلاف آئین اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، بلکہ اپنے لیے از خود ایک اختیار حاصل کرتے ہوئے یہ ایک اعلان کیا ہے۔ اس سے ایک انتشار کا ذہنی، یعنی ٹی وی پر جو شور مچے گا، لوگ باتیں کریں گے، تو ظاہر ایک ذہنی کنفیوژن، ایک ابہام کی فضا پبلک میں پیدا ہوگی۔ اس کے سوا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلے گا، لیکن اس نے آئین توڑا، دوسری مرتبہ آئین توڑا۔ اب یہ حکمران اتحاد کا کام ہے کہ وہ اس آئین، 2 آئین شکنیوں پر اس دندان ساز کے خلاف کوئی کیس کرتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال ایک افسوسناک صورتحال تھی۔ دوسرا افسوسناک ڈرامہ ہائی کورٹ میں چلا۔ اس ڈرامے کی لمحہ بلمحہ رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی، ٹی وی چینلز پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے خود اعلان کیا تھا کہ وہ عدالتوں میں پیش ہوگا، لیکن پیش نہیں ہوا پہلے، اور پھر بار بار وہی پرانا ڈرامہ 3-4 دن پہلے، جو 6 دن پہلے ڈرامہ ہوا تھا، وہی بار بار مدت بڑھائی جاتی رہی۔ 1 گھنٹہ اور دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ اور دیتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور عمران خان نہیں آیا۔ پھر آخری جب اس کو مہلت دی گئی اور وکیلوں نے سمجھایا کہ یہ اب اگر پھر تم نے یہ نہیں کیا تو عدالت کے لیے وہ مشکل ہو جائے گی، وہ ضمانت کینسل کر دے گی، ورنہ اس کی اپنی بے عزتی ہوگی۔ وہ تمہیں ضمانت دینا چاہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک تانا جو لگا ہوا ہے، کہ ایک الزام جو ٹھپا لگ گیا ہے کہ یہ جوائی کورٹ ہے، یہ عمران خان کی کورٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کی کورٹ ہے، تو اس دھبے سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ عدالت آ جائیں اور ضمانت لے جائیں۔ تو پھر یہ مجبور ہو گیا، اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ یہ آپ ویڈیو موجود ہے کہ یہ عدالت جانے کے لیے اپنے گھر سے گاڑی تک پیدل چل کر آیا، اور صحیح سلامت کوئی لنگڑا پن اس میں نہیں تھا۔ جھوٹ بولتا رہا کہ میں لنگڑا ہوں اور مجھ سے چلا نہیں جاتا ہوں۔ گاڑی چل کر آیا، چل کر گاڑی میں بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے، عدالت آنے سے پہلے، کچھ خواتین اس سے ملنے آئی، تو اس نے ان سے مل کر استقبال کیا، اور وہاں بھی یہ چلا اور بالکل صحت مند تھا۔ پھر عدالت آنے کے بعد اس نے ڈرامہ کیا، عدالت کے باہر بیٹھ گیا کہ میں عدالت کے اندر نہیں آ سکتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ٹونا تھا، کیا چکر تھا، عدالت کے اندر نہیں آ سکتا، میں لنگڑا ہوں۔ اور ویل چیئر منگا لی، وہاں پہنچ کر اس نے ویل چیئر منگا لی کہ چونکہ میں لنگڑا ہوں، میں عدالت کے اندر نہیں آ سکتا، میں ویل چیئر پر بیٹھ کر عدالت کے گیٹ پر آ جاتا ہوں، جج صاحبان آ جائیں اور میری حاضری لگوا کر چلے جائیں۔ لیکن وہ عدالت کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا، وہ کس طرح اس طرح یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کام وہ کیسے کرتی، پھر دوسروں کے لیے بھی یہ ایک مثال بن جاتی کہ وہ بھی کہتے کہ ہم عدالت کے باہر کھڑے ہیں اور آ کر ہمیں ضمانت دے جاؤ۔ تو جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ نہیں، ہر صورت پیش ہونا ہے، تو اس نے پھر دوسرا ڈرامہ کیا، لنگڑے نے، جعلی لنگڑے نے۔ وہ ڈرامہ یہ کیا کہ اس کے جو پارٹی کے لیڈر وہ کہتے سنے گئے کہ جلدی کرو، گاڑی کے پاس پہنچو، گاڑی کے پاس پہنچو۔ مقصد یہ تھا کہ گاڑی کے ارد گرد 100-200 آدمی اکٹھا ہو جائیں اور وہ منظر جج صاحب کو دکھایا جائے موبائل فون پر کہ دیکھیں یہ گاڑی تو جیم پیک ہو گئی ہے، دروازہ ہی نہیں کھل سکتا، دروازہ ہی نہیں کھل سکتا، خان صاحب تو آ ہی نہیں سکتے، تو آپ جائیں اور وہاں جا کے ان کو ضمانت دے دیں گاڑی میں بیٹھ کر۔ لیکن عدالت نے یہ التجا بھی مسترد کر دی۔ ظاہر ہے انہوں نے مسترد ہی کرنی تھی، یہ تو ایک عجیب و غریب تماشا تھا جس کی فرمائش لاڈلا کر رہا تھا کہ جج صاحبان عدالت سے نکلیں اور گاڑی کے پاس بیٹھ کر جا کر پہلے تو اس کے چرن چھوئیں، چرن چھونے کے بعد اس کو ضمانت دیں۔ تو عدالت نے پھر ان کو سمجھا دیا کہ بھائی مجبوری ہے، اندر تو آنا پڑے گا۔ جب آخری 15 منٹ کا الٹیمیٹم دیا تو یہی عمران خان جو کہتا تھا کہ گاڑی کے گرد اتنے لوگ ہیں کہ میں باہر نکل نہیں سکتا، اوپر سے میں لنگڑا ہوں، ویل چیئر پر ہوں، یہ نکلا گاڑی سے، پیدل چلا، پیدل چل کر کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے جسٹس باقر نجفی صاحب اس کی تعریف کر رہے تھے کہ ہم اس جذبے کو سراہتے ہیں کہ عمران خان نے عدالت آنے کی زحمت کی
اور میرا خیال ہے آئندہ سے ایک قانون بنا دیا جائے کہ جو ملزم بھی عدالت میں پیش ہو تو جج سماعت کرنے سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کرے کہ ملزم صاحب چونکہ تشریف لے آئے ہیں عدالت میں، عدالت ان کا شکریہ ادا کرتی ہے اور ان کا سباس نامہ ان کے حضور پیش کرتی ہے کہ ملزم صاحب تشریف لے آئے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ضمانت دے دیا کریں۔ تو بہرحال یہ معاملہ، یہ ڈرامہ اس طرح سیٹ ہوا، لیکن یہ ہے کہ عمران خان مال روڈ پر اکٹھ نہیں کر سکا۔ اکٹھ سارا جتنا بھی تھا سینکڑوں افراد کا، وہ ہائی کورٹ کے ارد گرد تھا۔ مال روڈ پر اس کی گاڑیوں کے ساتھ کچھ لوگ ضرور چلتے رہے جو 200-300 سے زیادہ کے نہیں تھے۔ خالی پڑی ہوئی سڑک آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ زمان پارک سے لے کر ہائی کورٹ تک کہیں بھی کوئی ہجوم نہیں تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی پاپولر لیڈر دوسرا ہوتا، بلاول ہوتا، مریم ہوتی، نواز شریف صاحب ہوتے، کوئی اور ہوتا، تو پورا مال روڈ جام پیک ہونا تھا۔ نہیں کر سکے۔ سارا شور غلہ ہنگامہ ڈرامہ جو بھی تھا انہوں نے ہائی کورٹ کے احاطے میں اور ہائی کورٹ سے باہر 2 جگہ پر کیا۔ ہائی کورٹ کے اندر تو ظاہر اتنی زیادہ گنجائش ہی نہیں ہے، 100 سے زیادہ لوگ وہاں تقریباً موجود تھے۔ ان میں فواد چودھری نے خطاب کیے، نعرے لگائے، پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرایا گیا، ماشاءاللہ۔ بعد میں اتار لیا گیا، اتارنا نہیں چاہیے تھا، مستقل لگا دینا چاہیے تھا، کیونکہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کیا اسٹیٹس رکھتی ہیں، اور یہ اسٹیٹس انہوں نے خود بتایا ہے، خود بار بار کیا ہے کہ تشریف لے آئے ہیں، بڑا احسان کیا ہے، ستائش کرتے ہیں، سراہتے ہیں، اور پھر ضمانت دے دی گئی۔ ویسے میرا خیال تھا کہ اتنا ڈرامہ سارا دن ایک پورے ملک کو ٹی وی اسکرینوں پر بٹھا دیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ عمران خان کے حامی ہیں، اور بہت سارے لوگ، ان سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو دونوں اس ڈرامے کا انجام دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ضمانت ہو جائے، اور یہ چاہتے تھے کہ ضمانت نہ ہو۔ تو وہ ٹی وی پر بیٹھے رہے سارا دن، لوگ سوشل میڈیا دیکھتے رہے، موبائل فون کھول کر بیٹھتے رہے۔ تو یہ سارا وقت ضائع کرنے کے بجائے صبح چاہیے تھا کہ وہ جب آئے تو پوچھتے کہ خان صاحب تشریف لائے ہیں، جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ میں پوچھا تھا راؤ انوار کے بارے میں، 600 افراد کے قاتل کے بارے میں، کہ راؤ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ تو اس طرح پوچھتے کہ تشریف لے آئے، انہیں جواب ملتا کہ یہ آپ تشریف نہیں لائے۔ تو جواب ان کا آنا چاہیے تھا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، اب ہم اپنا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے، جاؤ آپ کو ضمانت دے دی۔ یہ کام کرتے 1 گھنٹے میں نمٹ جاتا، صبح 10 بجے معاملہ نمٹ جاتا، شام 7 ساڑھے 7 بجے جا کر کہیں گے اس کا ڈراپ سین ہوا ہے۔ جو پہلے سے طے تھا وہ 7:30 بجے ڈراپ سین کیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ اس دوران مال روڈ کو بھی سیکورٹی کی وجہ سے بند رہی، ایک بے مثال سیکورٹی دی گئی، بلٹ پروف گاڑی تھی، آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں، اور سیکورٹی حصار تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کیے گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کو اس چیز سے فائدہ کیا ہوا؟ سارا دن جو شام تک جو تاثر تھا، پبلک پرسیپشن وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جھوٹا لنگڑا گرفتاری کے خوف سے عدالت نہیں آ رہا۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آخری 15 منٹ کا مسئلہ تھا، یہ صرف 15 منٹ کا مسئلہ نہیں تھا۔ آخری 15 منٹ میں اس نے آدمی بھیجا جس نے جا کے وکیل سے بات کی، وکیل نے پھر عدالت سے بات کی کہ جناب اگر آپ یہ گارنٹی دیں کہ ضمانت منظور ہو جائے گی تو خان صاحب تشریف لانے کے لیے تیار ہیں، ورنہ وہ آپ کو شرف دیدار نہیں بخشیں گے۔ تو جس پر وکیل صاحب کو کان میں بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے، جاؤ ان کو کہہ دو کہ ضمانت دیتے ہیں، کہ تمہاری ضمانت منظور ہوگی، حفاظتی پروٹیکشن بیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی۔ وہ جا کر پیغام دیا، تو پھر کہیں جا کر لنگڑا صاحب گاڑی سے نکلے اور پھر ماشاءاللہ پیدل چلتے ہوئے عدالت آئے اور ضمانت لے کر ٹھنڈے ٹھنڈے سدھار گئے۔ ناظرین، یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ عمران خان کے لیے بے عزتی کا باعث بنا ہے۔ عدالتوں کا جو وقار ہے، جو رہی سہی کسر ہے، وہ ہر سماعت کے بعد پوری ہو جاتی ہے۔ خلاصہ اس ساری بحث کا، کل ڈیلی میل نے، لندن کے اخبار نے سٹوری چھاپی، آپ نے خبر اس کی پڑھ لی ہوگی، سن لی ہوگی، کہ وہی سیتا وائٹ سے یہ اس کی بدکاری کا کیس تھا، اس کیس کی پوری تفصیل چھاپی ہے۔ لیکن اس کے انٹرو میں ایک بڑا دلچسپ ریمارکس اس نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے صورتحال کی عکاسی کرتی ہے، کہ یہ ہے کہ عمران خان فائٹس ٹو سیو ہز پولیٹیکل کیریئر، یعنی اپنی سیاست بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اس فکرے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس فکرے کی معنویت کیا ہے؟ یہ فکرہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب سب کو نظر آ رہا ہو کہ اس کی سیاست خطرے میں ہے۔ حکومت میں بحالی کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں چلا رہا،
اپنی سیاست بچانے کے لیے اس کی سیاست خطرے میں ہے، یہ ڈیلی میل کے اس مضمون کا جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، ورنہ جس کی بدکاری کی جو کہانی ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں چھپ چکی ہے اور کتنی بار چھپ چکی ہے اور کہاں کہاں چل چکی ہے اور کتنی بار چل چکی ہے، بچے کو پتہ ہے۔ اس کی اہمیت نہیں کہ ڈیلی میل نے وہ بدکاری کی داستان چھاپ دی ہے، معنویت یہ ہے کہ موصوف جو ہے وہ اب عالمی پریس بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ ناظرین لکھ لیجئے، اس کی نہ سیاست بچے گی نہ اس کی ضمانت بچے گی، اس کے ساتھ ماشاءاللہ بہت کچھ ہوگا اور بہت کچھ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ کئی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنا بڑا کرمنل پاکستان کو اس طرح لوٹا کہ اس کی لوٹ کی کہانیاں سن کر عمران خان نے جس طرح کرپشن کی بے رحمی سے، بے دردی سے، ایک راون دیوتا کی طرح 10 ہاتھوں سے اس نے قومی خزانہ لوٹا، تو اس کے باوجود اس کی پکڑائی نہیں ہو رہی، یہ اس کو نشان عبرت کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے دوسرے جرائم ہیں، وہ غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ تو جناب ان کو جواب یہ ہے کہ وہ ذرا معاملات کو دیکھیں، معاملات ہو کیا رہے ہیں، عمران خان کہاں تھا، کہاں تک پہنچ گیا، کہاں پر تھا وہ اندازہ کرے اور کہاں تک پہنچ گیا یہ اندازہ کرے۔ کیا یہ بہت بڑی سزا نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد اس کو سزا نہیں ملے گی، سزا اس کو ملنی ہے، جو اصل سزا ہے وہ ملنی ہے، لیکن جو سزا اس کو پچھلے 10 مہینوں سے مل رہی ہے وہ کوئی کم نہیں ہے۔ کہ کل ڈرامہ ہی دیکھ لیں، اس نے کہا تھا کہ میں تو عدالت نہیں جاؤں گا، صبح سارا دن زبان پر رکھ کے باہر یہی اعلانات ہوتے رہے کہ ہم خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری توہین کے پتہ نہیں کیا پیش ہوا، اور ڈرامے کر کے پیش ہوا، لنگڑا پن جوڑ کر کے پیش ہوا۔ وہ ایک لطیفہ، وہ ایک سین یاد آ جاتا ہے جو کسی نے ویڈیو کلپ بنایا ہے کہ ایک فقیر لنگڑا لیٹا ہوا ہے، لولا جس کے دونوں ٹانگیں لگ رہا ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس کی حالت دیکھ کر ہر کوئی ترس کھا رہا ہے، اسے پیسے دے رہا ہے۔ ایک پولیس والا آیا اور اس نے اس سے کوئی 2-4 باتیں کی، اس کے بعد ایک ڈنڈا اٹھا کر اسے ٹانگوں پر مارا، اس نے دوڑ لگا دی، اتنی تیزی سے دوڑ لگا دی کہ وہ لانگ ریس بھی جیت جاتا۔ تو یہی حالت اس لنگڑے کی بھی ہے۔ تو دیکھیے نا، وہ پوری کہانی بیان کرنے میں پھر بڑا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے، کہاں 10 سال کے منصوبے، اور پھر چھوڑیے اس کو، آگے چلیے آگے کہ یہ آرمی چیف میری مرضی کا آئے گا، ISA کا چیف میری مرضی کا آئے گا، اور کہاں یہ کہ ایک لاہور شہر کا پولیس انچارج لگوانے کے لیے اس کا ٹارگٹ اتنا نیچے آ گیا ہے کہ کہاں آرمی چیف میرا ہوگا اور کہاں یہ کہ پولیس افسر میرا ہوگا۔ کل کو اس نے کہنا ہے کہ زمان پارے کی ایریے کا جو تھانے دار ہے، SHO ہے، سب انسپیکٹر ہے، وہ میری مرضی کا ہوگا۔ یہ اس نے اس لیول پر آنا ہے، اور اس کی ہر رات جس خوف میں گزرتی ہے آپ سے اوجھل نہیں ہے۔ PTI والے بتا رہے ہیں کہ کس خوف کے عالم میں یہ راتیں گزارتا ہے۔ وہ محاورہ جو ہے نا کہ ذرا سی آہٹ ہوئی پتہ کھڑکا دل دھڑکا، اس کی یہ حالت ہے۔ تو یہ کیا عبرت کم نہیں ہے؟ تو ناظرین انجوائے کیجئے کہ اس کے ساتھ ابھی کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ اٹھائی گیرے کا انجام بھی اب برا ہونا ہے، کیونکہ اٹھائی گیرے نے بھی حدیں کراس کر دی ہیں۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔